बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और उनका अपना शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात। नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग हो चुकी, उनकी तकरीर भी हो चुकी, जलसा भी इख्तिताम पजीर हो चुका, जाती उम्रा वो पहुंच चुके। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, और ख़ास तौर पे जो जलसा मीनार पाकिस्तान पे किया गया और जिसको हर तरह की इमदाद मुयस्सर थी, उस जलसे के बारे में इंटेलिजेंस इदारों ने हुक्काम बाला को क्या रिपोर्ट पेश की है। और हुक्काम बाला से मुराद आपको पता ही है, ज़ाहिर है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब तो हो नहीं सकते। वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट को आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को DGISI ने, DGIMI ने और स्पेशल ब्रांच ने, सिविल और IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, सारों ने मिलकर रिपोर्ट्स क्या भेजी हैं कि ये जलसा कैसा था। और इस जलसे की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब पे हम मजीद तबाह आजमाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। क्या रीलॉन्चिंग जो है इसको आवाम कबूल कर लिया है, पहला रद्द अमल क्या आया है, ये सारे के सारा आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास है। ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है और उसकी वजह यह है कि सरकार की हुकूमत की इनकी हुकूमत की इमदाद, सरकारी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, सरकारी इदारों का सारा कुछ सपोर्ट, फुल सपोर्ट नवाज शरीफ साहब को हासिल थी। तो अब जलसे में क्या सूरत हाल थी, जलसे में कौन लोग थे, कैसे थे, ये सारी की सारी डिस्कशन आपसे करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर है, और वह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत आपको मालूम है कि पंगा ले बैठा है कनाडा से, और कनाडा से ऐसा पंगा लिया कि वो फंस चुका है। और ये मोदी सरकार की जो इंतहा पसंदी की पॉलिसी है वो उनको ले बैठी। और चूंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ सलूक कर लिया जाता है, श्रीलंका के साथ किया जाता है, नेपाल के साथ किया जाता है, इसी तरीके से अगर मैं किसी मगरबी मुल्क में भी हमने कोई कार्रवाई कर दी तो वो उस पर रद्द अमल नहीं आएगा और वो भी हजम हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ी इकॉनमी है। और इंडिया के साथ मगरबी मुल्क जो हैं आजकल बहुत परतोल रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ चला गया है। और यहाँ पे इस खित्ते में इंडिया ही अमेरिका की मजबूरी है और मगरबी दुनिया की मजबूरी है। लेकिन कनाडा में उन्होंने एक उन पर इल्ज़ाम आ गया, और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है, बल्कि कनाडा नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, बरतानिया भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, न्यूजीलैंड भी कह रहा है कि ये वाक़तन इसमें भारत मुलव्विस है। जो कि एक प्रदीप सिंह जो है वो उनको कत्ल किया गया, और हरदीप सिंह को कत्ल किया गया, और ये खालिस्तान के बड़े रूहे रवां थे। और आपको मालूम है कि पूरी इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी आबाद है वो खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवा रहे हैं, और इस रेफरेंडम को मगरबी ममालिक, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब की सपोर्ट हासिल है। और लगता यही है कि मुस्तकबिल में खालिस्तान जो है वो एजेंडे पे मौजूद है, आलमी एजेंडे पे खालिस्तान एक अलग मुल्क मौजूद है। और इसलिए ये सारे का सारा माहौल बनाया जा रहा है, और एक उबूरी हुकूमत भी बाहर मौजूद है। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको ब्रेक लगाने के लिए कनाडा में एक पहले हरदीप सिंह और फिर एक और सिख रहनुमा का कत्ल हुआ। तो सूरत हाल ये है कि रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली भारत और कनाडा के सफारती ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा हो गई है। और भारत ने जब कनाडा के सफारतकारों के लिए इस्तिस्ना मंसूख किया, तो कनाडा ने अब जवाबन ये काम किया है कि सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं भारत के साथ सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं कनाडा ने। और उसमें बेंगलोर, चंडीगढ़, मुंबई के कौंसलेट खाने जो हैं वो बंद कर दिए हैं। और खालिस्तान के हामी रहनुमा जो हैं हरदीप सिंह नजर के कत्ल पे ये सारा कुछ हुआ। और अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी कह चुका है और बरतानिया भी कह चुका है, अब वो सारे के सारे फाइव आइज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई हैं, और वो इंफॉर्मेशन इस कदर मुस्तनिद हैं कि हम भारत को और भारत की खुफिया एजेंसी को इससे मुबर्रा करार नहीं दे सकते। लिहाजा अब अगला मसला बन रहा है कि हमें इस कत्ल के जो कातिल हैं वो हमारे अब हवाले किए जाएं। ये बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि कुछ सफारतकार फौरी तौर पे उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था, वो छोड़ गए। अब आते हैं, ये तो चीज़ें चल रही हैं, दूसरी जानिब इसराइल का मामला भी, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला वो भी गंभीर हो गया है। और रूस में इसराइल के सफ़ीर ने ये बात कह दी है, रूस में इसराइल के सफ़ीर ने ये बात कह दी है कि गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन होगा, यानी ज़मीनी फ़ौज जो है, बर्री फ़ौज
جو اسرائیل کی ہے وہ غزہ شمالی غزہ میں آپریشن کرے گی اور اس میں داخل ہوگی، اور لگتا یہی ہے کہ وہ شمالی غزہ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی سیریس ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ ساری سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب روس اور چائنا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سخت تنقید کی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایک نئی لڑائی میں دھکیلا جا رہا ہے، نئی جنگ میں، عالمی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، بائیڈن انتظامیہ دھکیل رہی ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کر رہے ہیں، اور اس سے امریکہ کو، امریکی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ تو سچویشن ہے جی اس وقت۔ معاملہ یہ ہے کہ اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر تو اختتام، پہلے ذرا ان کی تعداد وہ بہت ہی زبردست رپورٹ ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے کہ اصل حقیقت حال کیا ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق جی سب سے زیادہ تعداد بتاتی ہوتی ہے وہ ہے اسپیشل برانچ، جو کہ پنجاب پولیس کی ہے۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے یہ بتایا ہے کہ یہ تعداد 60 سے 65 ہزار تھی، 60 سے 65 ہزار تھی، اور اس کے بعد مزید جو ISI اور MI جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اوپینین ہے، ان کی تعداد ہے جی 40 ہزار، تقریباً وہ کہتے ہیں 35 سے 40 ہزار لوگ موجود تھے، اور اسپیشل برانچ کہہ رہی ہے 60 سے 65 ہزار۔ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے 40 سے 45 ہزار، یہ ہے، یعنی کہ اگر ساروں کو ملا لیں تو 35 ہزار سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 65 ہزار پہ ختم ہو رہا ہے، 35 سے 65 ہزار کے درمیان تعداد ہے۔ اگر ہم ساروں کو بھی ملا لیں تو ایک ایوریج نکال لیں تو 50,000 پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ جی 50 ہزار تھی۔ اب یہ 50 ہزار لوگ کے بارے میں آگے جو انالیسس کیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور سے بہت کم لوگ آئے ہیں، لاہور نہیں نکلا باہر، اور یہ زیادہ تر تعداد جو ہے دیگر اضلاع سے تھی، اور دیگر اضلاع میں تحصیل لیول پہ MNAs جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، MNAs MPs وہ لے کے آئے تھے، اور ان کو زیادہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اس میں زیادہ تر لوگ پارٹی کے بجائے امیدواروں کے اپنے اپنے دھڑے کے لوگ آئے تھے، اور اس میں ڈپٹی کمشنرز اور پولیس اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ان کا بڑا عمل دخل تھا، اور اس میں سرکاری ملازمین موجود تھے۔ ظاہر سرکاری ملازمین کی ایک تعداد میں نے آپ کو بتایا تھا، سرکاری ملازمین کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے پہنچنا ہے، سرکاری ملازمین کی تعداد تھی، اور اس میں مڈل کلاس فیملیز، طلبہ و طالبات اور خواتین کی شرکت بہت کم تھی، اور اس میں میں نے پہلے بھی مین چینل پہ بتایا کہ وہ ڈیڈ کراؤڈ تھا، ڈیڈ کراؤڈ، چارج کراؤڈ نہیں تھا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک جذبے والا ہوتا ہے، اور یکدم اپنے لیڈر کو دیکھیں اور اس کی بات کو تو یکدم اٹھ جاتا ہے جناب، اور نعرے بازی شروع کی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے صوتی اثرات لیے ہیں، یعنی کہ پیچھے جو میوزک کا سہارا لیا اس کو بار بار آن کرتے رہے۔ صرف ایک دفعہ جو کراؤڈ ہے وہ چارج ہوا، صرف ایک دفعہ، اور وہ جب عمران خان صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ سٹارٹ میں میاں صاحب نے عمران خان کا نام لے لیا چوتھے منٹ میں، اور جب چوتھے منٹ میں نام لیا تو کراؤڈ چارج ہو گیا، اور اس کے بعد غلطی کا احساس ہوا، پھر فوراً میوزک آن کیا گیا اور میاں صاحب کو کہا گیا کہ اب آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا بلکہ اشارہ بھی نہیں کرنا، اور یہ معاملہ تھا کیونکہ عمران خان صاحب سے وہ لوگ جذباتی ہیں جو یہاں پہ موجود تھے۔ ظاہر ہے سرکاری ملازمین آئے ہوئے تھے، کچھ مجبوراً آئے ہوئے تھے، اور اس سے کم تھی اسٹیج کے ساتھ کراؤڈ کی کنیکٹیوٹی درمیانے درجے کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا یہ اب انالیسس رپورٹ ہے، کیونکہ میں خود ٹی وی سن رہا تھا، ٹی وی تقریر دیکھ رہا تھا، تمام چینلز کو دیکھ رہا تھا ٹیون کر کے، جیو بھی دیکھا، ARY بھی دیکھا، دنیا بھی دیکھا، سما بھی دیکھا، 92 بھی دیکھا، یہ سارے چینل میں نے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے ایوریج بھی وہ بھی نکالی کہ کون یوٹیوب پہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ٹی وی چینل چل رہا تھا، پھر سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ، ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ کتنے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے 4 مین چینلز اٹھائے، اور ان 4 مین چینلز میں جیو پہ تھے 23,000، ARY پہ تھے 21,000، اور اس کے بعد دنیا پہ تھے تقریباً کوئی 3,500 4,000 تھے، اور ایکسپریس پہ اس سے بھی کم تھے، یعنی کل ملا کے یہ 25 اور 25 50,000 55,000 سے 60,000 تھے ٹوٹل، جو 4 ٹی وی چینلز کے ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو کنیکٹیوٹی لوگوں کی جو تھی، لنک وہ بہت کم تھا، جذباتی وابستگی ہوتی ہے نا کہ میں سنوں جی کوئی نئی بات کرنے والے، تو وہ نہیں تھی۔ اس لیے پڑھی لکھی یوتھ جلسہ میں وہ کہتے ہیں جی بہت کم تھی، اور نواز شریف صاحب کی تقریر مناسب الفاظ میں
مناسب الفاظ میں لو وولٹیج پر تھی۔ ظاہر ہے ان کو کافی زیادہ پابندیاں تھیں ان پہ، اور پابندیاں بھی تھیں، سختیاں بھی تھیں، اور گارنٹیز بھی لی گئی تھی کہ آپ نے خبردار، آپ نے جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرلوں کا اور ججوں کا اور عمران خان کا کہیں تذکرہ نہیں کرنا۔ وہ پھر انہوں نے نہیں کیا، اور بڑی مشکل سے جبر سے ہی کام کیا۔ اور اس کے دوران بھی جب تقریر چل رہی تھی، تقریر کے دوران ہی لوگوں نے جلسہ گاہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے واپس پہنچنا تھا۔ بسوں کو جو کرایہ دیا گیا تھا، بسوں کو کرایہ کچھ ایک دن کے لیے بسیں تھیں اور کچھ 2 دن کے لیے تھیں۔ جو دور سے آئی تھیں وہ 2 دن کے لیے تھیں، یعنی کہ وہ اگلے دن صبح تک جا سکتی تھیں، لیکن جو قریب سے آئی تھیں وہ 1 دن کے لیے تھیں، تو انہوں نے جلسہ گاہ چھوڑنا تھا، لہذا لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ تفصیلات جو ہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ پبلک پالیسی کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہ کہیں کہ جی یہ کسی جانبدار کی رپورٹ ہے، یہ جانبدار رپورٹ نہیں ہے۔ ISI اور IB اور MI ان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب 35,000 سے لے کے اور 65,000 اگر میکسیمم نمبر لیا جائے تو 35 اور 65 کو درمیان میں ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ 50,000 پہ 50,000 جو ہے ایوریج آ جائے گی۔ تو 50,000 پورا پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، تو یہ سارے ملا کے اور پورا پنجاب اور پورا لاہور، صرف لاہور کا ایک حلقہ جو ہے، ایاز صادق صاحب نے جو ووٹ لیے تھے وہ میرا خیال ہے 1 لاکھ سے زیادہ لیے تھے۔ اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی سٹنگ MNA تھے، یعنی کہ ایاز صادق صاحب بھی تھے لاہور سے، تو لیکن ووٹ وہاں سے نہیں نکلا۔ رانا صاحب فیصل آباد سے تھے، عابد علی فیصل آباد، خرم دستگیر MNA وہ تھے، جاوید لطیف صاحب تھے۔ تو یہ سارے ملا کے بھی ووٹ جو ہیں ان کے اپنے حلقوں سے بھی لوگ نہیں آئے۔ تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پھر کرٹیسائز کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے پلوشہ بہرام آئی ہیں جی، اور پلوشہ بہرام خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید سے نواز شریف کا موازنہ تاریخ سے مذاق ہے، اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید تختہ دار پر گئے اور مگر ملک نہیں چھوڑا، اور تاریخ نے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پھانسی پر عدالتی قتل قرار دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، بھٹو صاحب کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی سیاستدان کے ساتھ، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہیں، میرے اپنے ہیں، اور سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی طرف سے اپنا صدقہ دیا، اپنی جان کا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کسی ڈکٹیٹر کو یہ جرت نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی کہ وہ کسی بھی سیاستدان کو سزائے موت دے سکے، یا عمر قید کی سزا سنا سکے، یا وہ جیل میں ڈال سکے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے تو ڈال سکتا ہے، لیکن کسی سیاستدان کا سر نہیں لیا جا سکتا، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ یہ جوڈیشل مرڈر ایسا تھا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر پہ سارے سیاستدانوں کو جانا چاہیے، ان کے حامی تو جاتے جاتے، مخالفین کو بھی جانا چاہیے، اور ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ ڈکٹیٹر آئیں اور وزرائے اعظم کی جانیں لیں، سیاستدانوں کی جانیں لیں، ان کو تختہ دار پہ لٹکائیں۔ یہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ نواز شریف 2 بار جیل سے ڈر کر ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب اسی لیے بھٹو صاحب کے بعد عمران خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جتنا ڈرایا گیا ہے، اگر کوئی بھی سیاستدان ہوتا تو نکل کے اڑ جاتا، جیسے کہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ معاملات طے کر کے جا چکے ہیں اور 2 دفعہ آ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ نے سزا دلوائی، یہ عدالتی سزا نہیں تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو جیل سے نکالا اور ہسپتال سے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ سے ان کو سیدھا قطری طیارے پہ بٹھایا اور لندن بھیج دیا اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو اب لندن سے اٹھایا اور واپس پاکستان لا کے اتار دیا اور ری لانچنگ کر دی۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے باہر گئے، اور ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے واپس آئے، اور ان کی شرائط پہ واپس آئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ ان کو پتہ ہے، پہلے توشہ خانہ سے ڈرایا گیا، پھر 9 مئی سے ڈرایا گیا، اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے ڈرایا جا رہا ہے، سائفر سے ڈرایا جا رہا ہے،
ان پہ 180 مقدمات ہیں، ان کو ڈرا کے جعلی نکاح سے ڈرایا گیا، پتہ نہیں کیا 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 گیا، لیکن وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ لہٰذا یہ ری لانچنگ جو ہے وہ اگلی رپورٹ آپ کو دے دوں گا کہ اس ری لانچنگ کے بعد ہمارے مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔